अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 अप्रैल 2022 है और 11वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे रोज़े की अहमियत और फ़वाइद। इरशाद रब्बानी है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन आमीन या रब्बल आलमीन। रोजे की अहमियत और फवाइद। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरोकारों पर फर्ज किए गए थे। इससे ये बात खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम की फितरत के साथ इस तर्ज तरबियत को जरूरी कोई मुनासबत हासिल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला नमाज जो हम पे फर्ज की गई है हमारी ट्रेनिंग के लिए, उसके साथ रोजे के बहुत ज्यादा फायदे हैं। रोजे से इंसान अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हासिल कर लेता है और जब वो सेल्फ कंट्रोल हासिल कर लेता है और वो अपने आप को उन शहवात से, उन बुराइयों से, उन बातों से रोक लेता है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां भी हैं और जो नाफरमानी के अलावा फर्मा बरदारियां भी हैं कि खाओ पियो, हम उससे अपने आप को रोक लेते हैं और अपनी ट्रेनिंग करते हैं कि जब अल्लाह ने कह दिया नहीं खाना तो नहीं खाते, नहीं पीना तो नहीं पीते। तो रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला आपको ट्रेनिंग देता है कि अपने नफ्स को काबू कैसे करो और जो रूह मैंने तुम्हारे अंदर अपनी फूकी है उस रूह को जो है ना पावरफुल करो कि वो तुम्हारे जिस्म को गाइड करे कि उस जिस्म को क्या करना है और क्या नहीं करना, उस जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी की तरफ लगाए। ये रमजानुल मुबारक का जो चैलेंज है ना वो ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा इख्तियार हो। और तकवे का मतलब ये बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से तुम्हें बचना है। तकवे का मतलब ये बताया गया है कि जो अल्लाह से अहद किया है, लस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, उस अहद को पूरा करना है। तकवे का मतलब ये है कि संभल संभल के बच बच कर चलना है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला रोजे के फायदे, अगर हम ये सारी चीजों को करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला जब हमें सेल्फ कंट्रोल दे देगा तो नमाज और रोजा ये दोनों चीजें जो है हमारी ट्रेनिंग की हैसियत रखती हैं। रोजे का मिजाज करीब करीब वही है जो रुकने सलात की मददगार और मुआविन की हैसियत से लगाया गया है। इसका काम इन्हीं असरात से ज्यादा तेज और ज्यादा मुस्तहकम करना है जो नमाज से इंसानी जिंदगी पर मुतरतब होते हैं। देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ये बता रहा है कि रोजे के जरिए अल्लाह ताला आपकी ट्रेनिंग कर रहा है और आपको क्या करता है कि हलाल चीजों से भी रोक देता है अल्लाह तबारक व ताला। और नमाज में भी क्या होता है कि जब आप अल्लाहु अकबर करते हैं और हाथ बांध लेते हैं, फिर अगर कोई कमरे में आए और सलाम करे आपको जवाब नहीं देना। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने सलाम के जवाब को सबसे बेहतरीन बात कही है। ठीक है, कोई आपसे बात करे आपको उसकी बात का जवाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के हुजूर में खड़े हुए हैं और जब आप अल्लाह के हुजूर में खड़े हैं तो फरमाया कि आप ऐसे खड़े हो, अंत अबुदल्लाह कान्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ऐसे खड़े हो अल्लाह के सामने कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ऐसा मिजाज नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम ये तो समझो कि वो तुम्हें देख रहा है। ये चीज, ये कैफियत अल्लाह ताला ने नमाज में हमें अता की है जो कतरा कतरा करके हमारे ऊपर एक दिन में अल्लाह तबारक व ताला वो हमारा अहद हमें याद कराता है। और रोजा जो है ना वो आपको पूरा दिन, जिसके अंदर आपकी 4 नमाजें आ जाती हैं, उन 4 नमाजों के साथ इजाफी नमाज के बगैर
آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ لڑو نہ جھگڑو نہ گالی گلوچ کرو نہ برائی کرو نہ کھاؤ نہ پیو. سمجھ آ رہی ہے؟ تخلقو بھی اخلاق اللہ، میرے اخلاق کو اپنا لو. تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک پورے دن کا 15-16 گھنٹے کا آپ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ دیکھو کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہو. سمجھ آ گئی؟ تو نماز اور روزہ جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہترین چیز ہے. نماز روزمرہ کا معمولی نظام تربیت ہے جو روز 5 وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو اپنے اثر میں لے لیتا ہے اور تعلیم و تربیت کی ہلکی ہلکی خوراکیں دے کر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان المبارک جو ہے وہ آپ کو نماز کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم رات کا قرآن بھی سنو، عشاء کی نماز بھی تم اسی کے رمضان کے حصے کے اندر وہ نماز عشاء کی پڑھو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گی. روزہ سال بھر میں 1 مہینے کا غیر معمولی نظام تربیت اسپیشل ٹریننگ کورس ہے جو آدمی کو تقریباً 720 گھنٹے 720 گھنٹے تک مسلسل اپنے مضبوط ڈسپلن کے شکنجے میں کسے رہتا ہے تاکہ روزانہ کی معمولی تربیت میں جو اثرات خفیف تھے وہ شدید ہو جائے. سبحان اللہ، کتنی زبردست بات کی ہے انہوں نے یہاں پہ کہ روزہ جو ہے نا، جو آپ کے 30 دن کے روزے ہیں 720 گھنٹے بنتے ہیں، 720 گھنٹے بن رہے ہیں اور مسلسل آپ کو ڈسپلن کے شکنجے میں آپ کو رکھا گیا ہے. آپ کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے فوجی قسم کی کہ جو نماز سے آپ کو چیز حاصل نہیں ہو رہی تھی، وہ آپ کی جو کیفیت نماز سے نہیں حاصل ہو رہی تھی پورے سال، وہ روزے کے ساتھ حاصل ہوگی. کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز میں تو چیزوں سے روک رہا تھا، مگر اب پورے دن میں آپ ہیں آزاد، آپ سب کچھ کر رہے، مگر ابھی بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص چیزوں سے جو اس نے حلال کی ہیں ان سے روک رہا ہے. بی، روزے کے فوائد اور ثمرات. صدر الدین اصلاحی اسلام کا ایک نظریے میں روزے کے بعض خاص ثمرات، روزے کی بعض صفات اور اعمال ایسے ہیں جو روزے کے بڑے نمایاں اور اہم ثمرات کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہے، یعنی روزے کے اندر جو صفات ہیں اور جو اس کے اعمال ہیں وہ بہت ہی نمایاں طور پر اپنے جو اثرات ہیں نا وہ انسان کے اوپر ڈالتے ہیں. وہ کیا اثرات ہیں؟ نمبر 1، روزہ اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت کا یقین حق الیقین کے بدل دیتا ہے. کیا مطلب؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت حاکمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تم سب کو کنٹرول کر رہا ہوں، میں تم سب کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہوں اور مجھے پتا ہے کون کب کیا کس وقت چیز کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ صفت حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو حق الیقین سے بدل دیتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ سحر کا وقت آیا، اٹھو کھاؤ پیو، افق پر صبح کی سفید دھاری دکھائی دینے لگے، کھانے پینے سے ہاتھ روک لو، اب شام تک ہر طرح کی پاک اور لذیذ نعمتیں رکھنے کے باوجود بھوکے پیاسے رہو، سورج ڈوب گیا، روزے کی حالت ختم کر دو اور جو کچھ نہ کچھ ضرور ہے کھا پی لو. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈسپلن میں یہ بتا رہا ہے اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، چلو اب کھاؤ اور پیو. حکمت اور تعمیل حکم کا آفاقی اور غلامی کا یہ ایسا غیر معمولی مظاہرہ ہے جس کی نظیر کسی دوسرے عمل شریعت میں مشکل ہی سے ملتی ہے. یہ صورتحال بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکم اور فرمانروا مطلق ہونے کی کو گویا آنکھوں دیکھی حقیقت بنا دیتی ہے. یعنی وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہم پر ہے،
نماز کی حالت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اسے دیکھ رہے ہیں, وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی, تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہم پہ کتنی ہے کہ صبح کو ہمیں کھانا ہے جو کھانا ہے, اس کے بعد پورا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے. نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا. اور جب روک دیا ہر چیز سے, اب جب روزہ کھلتا ہے تو فرماتے ہیں للصائم فرحتان, کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور ایک جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا. نمبر 2, روزہ اسلامی معاشرے میں ہمدردی اور مواخات کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے. وہ مالداروں کو مسلسل 1 ماہ تک ناداروں کے عملی تجربے کراتا رہتا ہے. وہ انہیں کم از کم 30 بار یہ محسوس کراتا ہے کہ فاقہ اور بھوک کسے کہتے ہیں, اور ان بندگان خدا کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جو اس کے شکار ہوا کرتے ہیں. یہ عملی تجربہ اور یہ احساس قدرتی طور پر ان کے اندر یہ عزم پیدا کرتا ہے کہ اپنے غرباء اور نادار بھائیوں کو ان کے حال پر نہ چھوڑیں. اسی طرح ان میں سے انسانی ہمدردی اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ روزے میں فضول یعنی دور دور تک جاتا ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں, آپ انفاق زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو اسی بنا پر شہر المواسات, ہمدردی کا مہینہ کہا ہے. اس میں آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے, قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں. مگر رمضان المبارک میں آپ جب خرچ کریں گے, لوگوں پہ خرچ کریں گے, اپنے حیثیت سے زیادہ ہو کر خرچ کریں گے, اپنے آپ کو اللہ کے رستے کے لیے لٹا لٹا کے خرچ کریں گے, اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنی صلاحیتوں کو جتنا آپ خرچ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ سے راضی ہو جائے گا. نمبر 3, روزہ مساوات کے شعور کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیتا ہے. اس مہینے میں امیر اور غریب, رائی اور رعایا, خاص اور عام, غرض امت کے سارے افراد نمایاں حد تک ایک ہی سی حالت میں ہوتے ہیں. سب کے سب غلامی کی ایک ہی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں. سب کے چہروں سے ایک اقتدار اعلیٰ کی محکومیت, یکساں محکومی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے. یہ صورتحال ان کے اندر سے اونچ نیچ کے خیالات کو نکال باہر کرتی ہے, اور اسی طرح پوری فضا پر مساوات کا گہرا رنگ چھا جاتا ہے. یہ جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, بتا رہی ہوں, یہ میرے لیے بھی بہت فائدے مند ہیں اور آپ کے لیے بھی بہت فائدے مند ہیں. دیکھیے, ہم جب نماز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, سعودی عرب میں دیکھتے ہیں یا ہم باجماعت نماز دیکھتے ہیں, تو ہمارے اندر ایک کیفیت آتی ہے کہ دیکھو امام صاحب کے پیچھے سب لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے, ایک ساتھ رکوع میں جاتے ہیں, ایک ساتھ سجدے میں جاتے ہیں, اور کیا زبردست طریقے سے ایک ہمارا جو ڈسپلن ہے وہ نظر آتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی ڈسپلن آپ دیکھیے کہ روزے میں نظر آتا ہے کہ تمام انسان بیک وقت روزہ بند کرتے, تمام انسان بیک وقت اپنا جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں, اور یہ افطاری کی ایک کھجور بھی کوئی پہلے یا بعد میں نہیں اٹھاتا, وہ سب ایک ساتھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے اوپر. پورے 720 گھنٹے جو پورے سال کے اندر ایک مہینہ ملا ہے, اس میں سارے کے سارے مسلمان, امیر ہو چاہے غریب ہو, سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے, اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 4, روزہ مومن کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرتا ہے. جہاد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک کی, پیاس کی, بے آرامی کی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں, اپنی دولت کو خرچ کرنا پڑتا ہے, اپنی جان کو قربان کرنا ہوتا ہے. اتنی کڑی مہم کے جرات وہی کر سکتا ہے جس میں صبر اور برداشت کی قوت موجود ہو, جو مشقتیں اٹھا سکتا ہو اور یہ قربانیاں دے سکتا ہو. روزہ اس قوت صبر کو پیدا کرنا اور مشقتوں کا خوگر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے.
یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاد جو آپ کرتی ہیں اللہ کے راستے میں جب آپ نکلتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل الجہاد یا رسول اللہ، سب سے بہترین جہاد کون سا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی اطاعت اللہ، کہ اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بناؤ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے تمہاری زندگی کا۔ جب سب سے بڑا جہاد یہ ہے تمہاری زندگی کا تو اس جہاد کو کرنے کے لیے ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی قربان ہوتی ہے، بہت ساری مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ہمیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ ہمیں روزہ سکھا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صوم کسے کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں رکنے کو، اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں اس لیے لیا کہ لوگ پہلے زمانے میں عرب لوگ ان کی جو سواری تھی وہ اونٹوں کی سواری تھی، مگر اونٹوں نے جو ہے نا وہ جب ان کی افزائش کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ بچے پیدا ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو اونٹ جو ہے وہ اپنی سواری کرنے سے منع کر دیتے ہیں اور مٹی میں سر دبا کے وہ اپنا بیٹھ جاتے ہیں۔ عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ لوٹ مار کر کے اپنا کام کرتا تھا، اور دوسری سواری جو ہے وہ گھوڑوں کی ہوتی تھی، اور گھوڑا ایک نازک جانور ہے تو وہ اس گھوڑے کو ٹریننگ دیتے تھے، اپنے منہ پہ تو اپنے منہ پہ تو کپڑا باندھ لیا کرتے تھے، اور گھوڑوں کو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ گرمی کے تھپیڑے لگاتے تھے تاکہ ان کے اندر وہ پاور پیدا ہو کہ جب وہ ہمارے ساتھ نکلے لوٹ مار کرنے کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی وجہ سے گھوڑا جو ہے وہ ہمت چھوڑ دے اور اپنے سوار کو وہ یعنی قتل کروا دے۔ تو گھوڑے میں وہ پاور پیدا کرنے کے لیے لوگ پہلے روزے صوم یعنی روزے کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ گھوڑوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لفظ صوم اختیار کیا اور فرمایا کہ گھوڑے کی تو تم ٹریننگ کر رہے ہو، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہ وہ گھوڑے جو ٹاپے مارتے ہوئے چنگاریاں نکالتے ہوئے گھس جاتے ہیں میدان جنگ کے اندر اور تمہیں بچا کے رکھتے ہیں صرف اس چیز کی بدولت کہ تم انہیں کھانا دیتے ہو ایک ٹائم، اور تمہارا رب تو تمہیں کھانا دے رہا ہے، تمہیں پانی دے رہا ہے، تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، تم اپنے آپ کو تو ٹرین کرو کہ شیطان کے لشکروں میں گھس جاؤ، اور لشکروں کے اندر گھسنے کے بعد شیطانی قوتوں کو، شیطانی طاقتوں کو، شیطانی حملوں کو سمجھ سکو اور ان کو قابو پا سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ جتنی مشقتیں تم روزے کے اندر برداشت کرنے کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ڈالتے ہو، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے کا جو بہترین طریقہ بتایا گیا ہے وہ ملی اجتماعیت کے احساس کو جلا دیتا ہے اور مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی مشن کے علم بردار ہیں، یعنی ہم سب کے سب، آپ کو پتہ ہے یہ جو رمضان کے روزے ہیں ہم سب ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک ساتھ افطاری کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا تو حج پہ منا وہ مقام ہے جہاں سارے کے سارے حاجی بیک وقت موجود ہوتے ہیں منا کے میدان میں، اور سارے کے سارے حاجی بیک وقت موجود ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور جو شخص حج کے درمیان عرفات کے مقام پر نہیں پہنچا اور وہ کہتا ہے میں منا میں ہی رک جاتا ہوں، میں نہیں جا رہا عرفات، اللہ پاک فرماتے اس کا حج ہی قبول نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے کہ اجتماعیت کے لیے، ایک ساتھ ہمیں جوڑے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے ٹریننگز بنائی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ان کی روح، ہمیں پتہ نہیں ہے ان کی حقیقت، اس لیے ہم جو ہے نا بس روزہ رکھ لیا ہو گیا کام، چلو نماز پڑھ لی جماعت سے ہو گیا کام، چلو تراویح پڑھ لی ایک ساتھ ہو گیا کام۔ نہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم سے عہد لیا تھا، عہد الست، اس وقت بھی تمام انسان جو آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی اولاد در اولاد، اور آخری مسلمان جو اس دنیا میں پیدا ہونا ہے، وہ سارے کے سارے ایک وقت موجود تھے، اور اللہ نے پوچھا تھا لست بربکم، اور سب نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب الگ الگ ہو جاؤ سب کے سب، مگر جب میں نماز کے لیے بلاؤں سب ایک ساتھ آ جانا جماعت سے نماز پڑھنے کا، اسی لیے ثواب ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب میرا رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ اور ایک ہی وقت میں سحری اور ایک ہی وقت میں افطاری کرو۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آ جاؤ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، کہ آ جاؤ حج کے لیے، تو آپ دیکھیں گے دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جمع ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا اعلان کر رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ اس نے 3 دفعہ سوال پوچھا اور تینوں دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ وہ شخص اٹھ کے چلا گیا کہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو اتنے فالتو کے سوال مت پوچھو کہ اگر تمہیں جواب دے دیا جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ دیتے ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو آپ دیکھیے کہ حج اگر ہر سال فرض ہوتا تو سعودی عرب میں کس جگہ پہ جا کے بستا، آج تو کروڑ ہاں لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اور روزے کو ایسا رکھا ہے کہ غریب امیر سب کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے جن کے پاس بہت سی مال کی کثرت ہے۔ حج صرف ان پر فرض کیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس رستے کا خرچ ہو، اور جب وہ جائیں تو ان کے پیچھے ان کی اولاد کے پاس رستے گھر کا خرچ ہو، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں حکمت یہ ہے کہ ایک ہی معینہ مہینے میں روزہ رکھا جائے، ہدایت کی طلوع فجر سے ذرا دیر پہلے سحری کھائی جائے اور سورج ڈوبتے افطاری کر لی جائے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی یہ شکل بن جاتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی مقررہ مہینے میں ایک ہی ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تقریباً ایک ہی وقت میں سحری کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں۔ کسی گروہ کے افراد کو ایک ہی مقصد کے حامل اور ایک مہم کے سپاہی ہونے کا احساس دلانے کی یہ کیسی غیر معمولی اور کتنی لطیف تدبیر ہے کہ اس کا کھانا پینا تک بھی ایک ساتھ ہو، ایک ہی نوعیت کا ہو اور ایک ہی مقصد کے تحت ہو۔ 11C روزے کے فوائد اور ثمرات۔ تزکیہ نفس، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا جو وہ ہے کتاب تزکیہ نفس، اس کا حصہ اول میں سے یہ بات لی گئی ہے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں اور فائدہ ہمیں روزے سے کیا حاصل ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں پتہ ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے روزے جو ابھی گزر رہے ہیں، 11واں روزہ آ گیا، 10 روزوں میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہو گیا ہے نہ سمجھنے کی بنا پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نقصان پورا فرما دیں گے۔ شہوات اور خواہشات نفس کے غلبے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو غفلت اور اس کے حدود سے جو بے پرواہی پیدا ہوتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت مقرر کی ہے۔ اس عبادت کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسلام نے اپنی عبادات کے آداب اور شرائط اور پابندیوں کو نسبتاً نرم رکھا ہے، جو انسان کی عام طاقت کے تحمل سے زیادہ نہیں، جس کو صرف خاص لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو روزہ بھی رکھا ہے نا، قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھا کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت فرمائی ہے کہ ہم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان پر اتنی تکلیف نہیں دیتے جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو روزے کی تکلیف جو انسان کہے کہ مجھے روزہ رکھ کے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ہاں، ہم نے اپنی جو
پاور ہے نا روح کی، اس کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہائے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، مجھ سے پیاس نہیں برداشت کی جاتی۔ جب ہم پہلے سے اپنے آپ کو آٹو سجیشن دے دیں گے کہ ہم سے کیا نہیں جاتا، تو پھر ہمارے سے واقعی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رستے میں جب ہم لگتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد خود بخود فرماتے ہیں۔ نفس پر شاک ہونے کے اعتبار سے تمام عبادات میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی کی تربیت اور اصلاح میں اس کا عمل بڑا مشکل ہے۔ یہ انسان کے نہایت سرکش اور منہ زور رجحانات پر کمند ڈالتا ہے اور اس کو رام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ عین اسی کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے مزاج میں سختی اور درویشی ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیے اگر میرا ابھی روزہ نہیں ہے نا تو مجھے خواہ پیاس لگے گی، اور جب میں پانی پینے کے لیے جاؤں گی تو میں وہاں دیکھوں گی کھجور رکھا ہوا ہے تو میں خواہ اس کو منہ میں لے لوں گی، ٹھیک ہے، اور میں اس کو کھانے شروع ہو جاؤں گی۔ اب یہ ایک پوٹنٹ ہماری شہوت اور ہماری جو جذبات اور ہمارے جو وہ ہے نا شہوت اسے کہتے ہیں۔ شہوت کسے کہتے ہیں؟ صرف ہم نے شہوت کو ایک لفظ بنا لیا ہے کہ یہ میاں بیوی عورت مرد کے درمیان ہوتی ہے۔ شہوت جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز کا بے انتہا ہو جانا، یعنی کھا رہے تو بے انتہا کھائے چلے جا رہے ہیں، پانی پی رہے تو بے انتہا کرے جا رہے ہیں، ہر وہ چیز جو حد سے زیادہ بڑھتی چلی جائے اسے شہوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے شہوت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے پوٹنٹ رکھا ہے، بہت ہی تگڑی رکھا ہے۔ اس کو تربیت دینے کے لیے روزے سے بہتر چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پیچھے حدیث سنائی تھی کہ جن لڑکیوں کی اور مردوں کی شادی نہ ہو رہی ہو انہیں جو ہے اپنے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ روزہ رکھیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے پاور حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بہترین جوڑ کا انتظام مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ نفس انسانی کے جو پہلو سب سے زیادہ زوردار ہیں ان میں شہوات اور خواہشات اور جذبات سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ان کی فطرت میں اشتعال ہے، ہیجان ہے، جوش ہے۔ اسی وجہ سے ارادے کو ان پر قابو پانے کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور یہی نام آپ کے اکیڈمی کا بھی میں نے اسی لیے رکھا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو ہمیں اپنی فطرتوں کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی فطرت پہ رکھے، آپ کو بھی فطرت پہ رکھے۔ اور یہ چیزیں بھی انسانی فطرت کے لازمی اجزاء ہیں جن کے بغیر انسان کے شخصی اور نوعی تقاضوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اس نے ان کو ختم کر دینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ان کو قابو میں کر کے ان کو صحیح راہ پر لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دعا کرنا کہ ایک صحابی آتے حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ بس میں تو جنگلوں میں نکل جاؤں، اللہ کی عبادت کروں بس۔ تو حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت جو ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے۔ تمہیں اس دنیا میں رہ کر، شادی کر کے، بچے پیدا کر کے، دنیا چلا کے، حلال روزی کما کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو قابو میں کرنا ان کو ختم کر دینے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے۔ آپ اپنی ساری خواہش نفس کو ہی ختم کر دیں، بالکل ہی اپنے آپ کو آپ کر دیں، وہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ قابو میں رکھنا کہ حلال ذریعوں سے آپ کو ملے، حرام ذریعوں کی طرف نہ جائیں۔ ایک منہ زور گھوڑے کو ختم کر دینا تو اس کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بندوق کی ایک گولی سے اس کو ٹھنڈا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس کو رام کر کے سواری کے کام میں لایا تو یہ مقصد ایک ماہر شہ سوار بڑی ریاضتوں، بڑی مشقتوں اور بہت سے خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد ہی حاصل کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے میرے استاد محترم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ روزے کی عبادت اسلام نے اس لیے مقرر فرمائی ہے کہ ایک طرف نفس انسانی کے یہ سرکش رجحانات ضعیف ہو کر اعتدال پر آئیں، اور دوسری طرف انسان کی قوت ارادی
ان کو دبانے اور ان کی کو حد الہی کا پابند بنانے کے لیے طاقتور ہو جائے۔ آپ نے دو طرز عمل کے سبب سے تزکیہ نفس کے نقطے نظر سے اس عبادت کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی برکات کی بھی کوئی حدود اور نہایت نہیں ہے۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ پہلے ان چند برکات کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ روزے کے جو آپ کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں نا، اور آپ کے ثمرات پڑ رہے ہیں، یعنی جو پھل آپ کے اندر سے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ پھل جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، روح ملکوتی سے آزادی۔ یہاں بتا رہے ہیں روزے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس سے انسان کی روح ملکوتی کو نفسانی خواہشات کے دباؤ سے بہت بڑی حد تک آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہماری روح ملکوتی کا حقیقی میلان ملأ الاعلیٰ کی طرف ہے۔ وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے تقرب، ملائکہ سے تشبیہ اور سفلیات سے تجرد کی طالب ہے، اور مادی زندگی کے تقاضوں میں گرفتار رہنے کے بجائے اعلیٰ عقلی اور اخلاقی مقاصد کے لیے پرواز کرنا چاہتی ہے۔ روح کے ان تقاضوں اور نفس کے ان مطالبات میں جو خواہشات شہوات سے پیدا ہوتی ہیں، ایک کھلا ہوا تضاد ہے۔ ان دونوں میں اکثر تصادم رہتا ہے، اور اس تصادم میں اکثر جیت خواہشات اور شہوات کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ آپ کی روح کو جو شوق ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تبھی پڑھنا چاہیے جب انسان کوئی مر جائے۔ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہے ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ روح جو ہے نا، یہ اللہ ہی کے پاس سے آئی ہے، اور یہ روح جو ہے اس جسم کے اندر قید ہوئی ہوئی ہے، اور یہ روح جو اس جسم کے اندر قید ہوئی ہوئی ہے، ہم اس جسم کی خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ آج کل فاسٹنگ کروا رہے ہیں لوگوں کو کہ 16 گھنٹے تک آپ جو ہے وہ بھوکے رہیے، تو پھر آپ کا جو معدہ ہے وہ آپ کی جو ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں اندر، وہ آپ کی ٹھیک کریں گے۔ روزہ رکھوا رہے ہیں، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایز اے ٹریننگ آپ کو رکھوا رہا ہے۔ وہ جو روزہ رکھوا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو آپ کا بیشتر حصہ جو ہے نا، رات شام کو 7 بجے آپ کھانا کھائیے، ساری رات شام کو 7 بجے کے بعد آپ کچھ نہ کھائیے، اور پھر آپ جو ہے اگلے دن 11 بجے کھائیے۔ تو جو 16 گھنٹے آپ نے فاسٹ کیا ہے تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ وہ روزہ رات کو رکھوا رہے ہیں کہ بندہ سوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزہ دن میں رکھوا رہے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے سارے دنیا کے کام بھی کرتا رہے، جن کاموں میں وہ اپنی نفسیانی خواہشات کو رکھ کر رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے اور غلط باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو رکھ کر فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، گناہ کے کام کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسا ہونے کی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ وہ فاسٹنگ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے مجھ سے اور آپ سے، اور اس کے ذریعے میری اور آپ کی روح کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنے اندر لے سکے۔ روح کو اپنی پسند کے میدانوں میں جولانی کا کوئی موقع نہ ملے تو پھر یہ نہ صرف یہ کہ اس کی قوت اور پرواز ختم ہو جاتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی روح کو پرواز چاہیے، روح چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو سیراب کرنا، روح چاہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو ایسا کر لینا کہ من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ روح یہ چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اپنے اندر کر لوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے، سب سے جاری کر لوں، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے
کہ یہ کوئی اور ہے اور یہ کوئی اور ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کچھ اور تھی، اس نے تو کچھ اور بنا رکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، قرآن مجید کے اخلاق کو اپنے اندر ڈال دینے کا نام جو ہے نا وہ روزہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھانے پینے سے رک جانا۔ روزہ اس صورتحال میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کرتا رہتا ہے، یہ ان چیزوں پر بہت سی پابندیاں عائد کر دیتا ہے جو شہوات اور خواہشات کو تقویت پہنچانے والی ہیں، اس سے آدمی کا کھانا پینا سونا سب کم ہو جاتا ہے۔ دوسری لذتوں اور دلچسپیوں سے پر بھی بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نفس کے شہوانی میلانات کی جولانیاں بہت کم ہو جاتی ہیں اور روح ملکوتی کو اپنی پسند کے میدانوں میں جولانی کا موقع ملتا ہے، یعنی جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہماری روح خوش ہوتی ہے۔ روزے کی یہی خصوصیت ہے جس کے سبب اللہ تعالی نے اس کو اپنے ساتھ ایک خاص نسبت دی ہے اور روزے دار کو خاص اپنے ہاتھ سے اس کے روزے کی جزا دینے کا وعدہ کیا ہے، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ یہ میرے لیے خالصتاً رکھ رہا ہے، تو اس خالصتاً میرے لیے روزہ رکھنے کی جزا میں اس کے لیے خود ہوں، یہ میرے لیے کر رہا ہے، میں اس کے لیے خود جو ہے وہ کھڑا ہوں کہ یہ میرا ساتھ دے اور یہ میرے ساتھ رہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 11D، روزے کے فوائد اور ثمرات، حصہ دوم۔ بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ 11D، روزے کے فوائد اور ثمرات، تزکیہ نفس، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا جو حصہ دوم ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اسلام نے جتنی عبادتیں بھی مقرر فرمائی ہیں سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں، لیکن روزے میں دنیا اور لذات دنیا کو ترک کر کے بندہ خود اللہ سے قریب اور اس کے ملائکہ سے مناسبت کا شبہ تشبیہ حاصل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں مشقت اٹھاتا ہے، وہ روزے کے سوا دوسری عبادت میں اس قدر نمایاں نہیں ہے۔ یعنی ہم فرشتے کی صفت جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا لوگ، ارے آپ تو ہمارے لیے فرشتہ بن کے آئے ہیں، تو ایک شاعر نے خوب بہت پیارا شعر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہم یہاں فرشتہ نہیں بن رہے روزہ رکھ کے، فرشتے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ صفت نافرمانی نہ کرنا، یہ صفت ہمیں فرشتوں جیسی صفت مل جاتی ہے رمضان المبارک میں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں فرشتوں جیسی صفت دے دیتا ہے، فرشتہ نہیں بنا دیتا، فرشتوں جیسی صفت دے دیتا ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ ہم تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کر رہے ہیں، تجھے انسان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے کہ میں انسان کیوں بنا رہا ہوں، اور فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں ہوں مسجود ملائک، مجھے انسان رہنے دو۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اونچا درجہ دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین اس انسانیت میں آئے ہیں، فرشتوں میں نہیں آئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟
اور یہ فرشتے جو ہے انہوں نے ہمیں سجدہ کیا ہے، یعنی انسان کو سجدہ کیا ہے، یعنی روح رب کو سجدہ کیا ہے۔ تو جس روح رب کو انہوں نے سجدہ کیا ہے، رمضان المبارک میں ہم اس روح رب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم مضبوط کر رہے ہوتے ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخری راتیں ہیں، اور پھر سورۃ القدر میں کیا فرما رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ روح الامین کا نیچے اترتے ہیں آسمان سے، اور فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، اور مسلمانوں کے لیے جو روزہ رکھ رہا ہے، جو راتوں کو جاگ رہا ہے، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہم سے ہاتھ کب ملاتے اور کب نہیں ملاتے۔ یہ سب قرآن کو سمجھیں اور قرآن مجید سے اور دین سے اور ایمان سے محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ زور کلام دے جس میں میرے اندر عمل مضبوط ہو، اور وہ زور کلام دے کہ میں لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پہنچانے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ روزہ رکھ کے آپ بہت ساری فضول چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے، نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کے جواب میں صرف وہ کہے انی امرن صائمون، کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا، اور روزے کا ثواب اللہ خود ہے۔ مزید روایات میں اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں ہیں جن سے احادیث کی اصل حقیقت پر روشنی پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم ان کو بھی یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ اپنا کھانا اور پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، نیکیوں کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔ یعنی نیکی جو ہم کر رہے ہیں اس کا تو ثواب مل رہا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھ رہا ہے، مگر روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میں خود ہی ہوں اور وہ میں خود ہی دوں گا۔ روزے کے فوائد اور ثمرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جائے گا، یعنی نیکیاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی، مگر روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا میرے لیے قربان کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو اس کی افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، دوسری خوشی اس کو اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی، اور اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی طرف خاص نسبت کیوں دی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خاص اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دینے کا مطلب کیا ہے۔ 11E روزے کے فوائد اور ثمرات، تزکیہ نفس، مولانا امین احسن اصلاحی، حصہ سوم۔ فتنوں کا سد باب، یعنی فتنے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کس طرح سے؟ اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ آدمی کے اندر فتنے کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں، روزہ ان کو بہت بڑی حد تک بند کر دیتا ہے۔ آدمی کے اندر فتنے کے بڑے دروازے کیا ہیں؟ جیسا کہ ایک سے زیادہ حدیثوں میں تصریح ہے، بطن اور فرج، یعنی ہمارے اندر سب سے بڑا جو 2 فتنے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ہمارا پیٹ اور ایک ہماری شرمگاہ۔
یہ دو فتنے ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اگر کھانے پینے سے اور اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں کرتے تو ہماری شہوت بڑھتی ہے. اگر ہم اپنی شہوت کو زیادہ کرتے ہیں تو ہم حلال کی جگہ حرام ذرائع اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ جو دنیا میں بے راہ روی پھیل رہی ہے یہ اور زیادہ پھیلنے لگتی ہے. جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے کے ہمیں مواقع پتہ چل رہے ہوتے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ ہم اپنی ان دو چیزوں کو, ان دو فتنوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے. انہی کے سبب سے آدمی نہ جانے خود کتنی ہلاکتوں میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی معلوم نہیں کتنی ہلاکتوں میں مبتلا کرتا ہے. یہی راستے ہیں جن سے شیطان انسان پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. اگر کوئی انسان ان کی حفاظت کر سکے تو سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو شخص ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے سکے. سمجھ میں آئی؟ دو چیزوں کی حفاظت کی وہ دے دیجئے تو اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت دے رہا ہے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے سکے جو ان کے دونوں کلوں کے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دے دے, انسان حرام رستوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور غلط لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول اور زبان سے غلط بات نکالنے کو اگر روک لے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کو. روزہ ان کی حفاظت کا بہتر سے بہتر انتظام کرتا ہے. انسان کے لیے روزے میں صرف کھانا پینا ہی حرام نہیں ہو جاتا بلکہ لڑنا, جھگڑنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, غیر ضروری باتوں میں حصہ لینا بھی روزے کے مقصد کے بالکل خلاف ہے. اسی طرح روزے میں صرف شہوانی تقاضوں کا پورا کرنا ہی حرام نہیں ہو جاتا بلکہ وہ تمام چیزیں بھی روزے میں کے منشا کے خلاف ہیں جو اس کے شہوانی میلانات کو شبہ دینے والی ہوں. یعنی آپ روزے سے ہیں مگر آپ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کے دماغ کے اندر ایسے کیمیکلز پیدا کر رہے ہیں جو آپ کو غلط رستے کی طرف, غلط سوچ کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی ہمیں روکا ہے. روزہ خود بھی ان میلانات کو ضعیف کرتا ہے اور روزے دار کو بھی ہدایت ہے کہ وہ حد الامکان اپنے آپ کو ان تمام مواقع سے دور رکھے جہاں سے اس کے ان رجحانات کو غذا بہم پہنچ جانے کا امکان ہو. فتنے کے دروازے کے بند ہو جانے سے اس کے لیے ان کاموں کا کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے جو اللہ تعالی کی رضا کے کام ہیں اور جن سے جنت حاصل ہوتی ہے, اور ان کاموں کی راہیں بند ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام ہیں جن کے سبب سے آدمی دوزخ میں جا پڑے گا. شیطان اس کے آگے بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے, اس کی ساری چوکڑی بھول جاتی ہے, وہ ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو روزے دار پر حملہ کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں ملتی. کتنی بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. یہ تو ہے نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست مگر اورا اور ایرا اور نیست. میں خود ہی شیطان بن چکی ہوں, میں خود ہی فرعون بن چکی ہوں. اگر بڑا وہ جو شیطان فرعون ہے اس کو بند بھی کر دیا گیا ہے تو اس کے اثرات میرے اندر کتنے ہیں کہ میں آج تک شیطانی بنی ہوئی ہوں. 11واں روزہ آ گیا پھر بھی میں شیطانی بنی ہوئی ہوں. تو جب شیطان کے اثرات اتنے مضبوط ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اثرات جو ہیں اور ثمرات جو ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر پڑ جائیں اور آپ اپنے آپ کو انہی کاموں میں لگائے رکھیں. یعنی قرآن پڑھنے میں, قرآن سمجھنے میں, نماز پڑھنے میں, نماز قائم کرنے میں اور حلال کی پاکیزہ طیب روزی کمانے میں لگ جائیں. اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو اپنے کمائی کا ایک نوالا کھلانا وہ بہترین صدقے میں شمار ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے یہ نہیں چاہا کہ وہ سارے وقت بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ اللہ کرے. قرآن خود کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک جماعت کو سلیکٹ کیا ہے جو اس کے کام کو کرے گی اور جو اس کے کام کو پھیلائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو دین کا کام پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے دنیا کو روکا نہیں ہے. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے رہا ہے، مگر ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ خود بھی اپنے لیے آخرت میں توشہ جمع کریں اور جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آخرت کے جو انعامات ہیں وہ بیان کر سکیں. آپ کو پتہ ہے اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ وہ غریب صحابہ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے سارے وقت. بشبع بدنہ، ابو ہریرہ کے لیے فرمایا ہے کہ وہ ہر وقت حضور کے جسم سے لگے رہتے تھے، مطلب کہ حضور کی کوئی بات ایسی نہ ہو کہ میں نہ سنوں. جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے میں اس کو فوراً لکھ لوں اپنے پاس. بشبع بدنہ. اور کہتے ہیں کہ میں اکثر اوقات بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے مجھے جو ہے وہ مرگی کا دورہ پڑ گیا اور لوگ مجھے جوتا سنگاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں بھوک سے بے ہوش ہوں، تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ تھیلا ہے جس میں کچھ سوکھی کھجوریں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کر اس میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کھجوروں سے حضور کے دور میں کھجوریں نکال نکال کے کھائیں، میں نے حضرت ابو بکر کے دور میں کھائیں، حضرت عمر کے دور خلافت میں نے اسی تھیلے سے کھجوریں نکال نکال کے کھائیں، اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں میری تھیلی کھو گئی. ورنہ قیامت تک اس تھیلی میں سے اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے کھجوریں نکلتی چلی جاتی. تو آپ یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. تو جب شیطان کو بیڑیاں پہن لی گئیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ بیڑیوں میں بند ہے تو وہ بند ہی رہے اور ہماری زندگی میں دوبارہ دخل اندازی کرنے کے لیے نہ آئے. اب یہاں پہ روزے کے فوائد اور ثمرات میں تیسری بات قوت ارادی جو ہماری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کسی چیز کا تو پھر آپ اس کو کر جاتے ہیں. اگر آپ کی قوت ارادی ہی کمزور ہے تو پھر آپ کے فیصلے بھی بودے ہوں گے، آپ فیصلہ کرنے میں بھی جو ہے نا آپ کے پاس فیصلے کی صلاحیت نہیں ہوگی. تو یہ قوت ارادی کو تربیت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فیصلے کی صلاحیت دے رہا ہے. روزے کی تیسری برکت یہ ہے کہ آدمی کی قوت ارادی بہتر طریقے پر تربیت ہو جاتی ہے. شریعت کے حدود کی پابندی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی کی قوت ارادی نہایت مضبوط ہو. بغیر مضبوط قوت ارادی کے یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی شخص شہوات اور جذبات اور خواہشات کے غیر معتدل ہیجانات کو دبا سکے، اور جو شخص ان ہیجانات کو دبا نہیں سکتا اس کے لیے یہ محال ہے کہ وہ شریعت کے حدود کو قائم رکھ سکے. اللہ اکبر، کیا بات بتا دی کہ جو انسان سیلف کو اپنے جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ انسان جو انسان اپنے آپ کو سیلف کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ انسان کیسے شریعت کی حدود کی پابندی کر سکتا ہے. تو ہمارے لیے یہاں پر ہمارے اندر کانفیڈنس اور ہمارے اندر قوت ارادی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے. ضعیف قوت ارادی کا انسان دنیا میں عزیمت اور ہمت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ شریعت کے قیود کی پابندی کر سکے. بالخصوص شریعت کا وہ حصہ جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے مضبوط صبر کا مطالبہ کرتا ہے. اس صبر کی مشقت روزے سے حاصل ہوتی ہے. ارشاد ہے
इसी सबर से तकवा पैदा होता है जो रोजे का असल मकसद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। 183 आयत में है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज कर दिए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा हो जाए, ताकि तुम तकवा हासिल करो, यानी ताकि सबर और बर्दाश्त की तरबियत से तुम्हारी कुव्वत इरादी मजबूत हो और तुग़यानियात और तहरीकात तमाम मुश्किलात मौके का मुकाबला करके तुम शरीयत के हुदूद पर कायम रह सको। यही कुव्वत मोमिन के हाथ में वो हथियार है जिससे वो शैतान के हर वार को रोक सकता है जो वो ख्वाहिशात और जज्बात और शहवात की राह में से नहीं कर सकता था। चुनाचे इसी बुनियाद पर इस हदीस में जो ऊपर गुजर चुकी है, रोजे को ढाल कहा गया है और रोजेदार को ये ढाल इस्तेमाल करने की तालीम यूं दी गई कि अगर कोई शख्स इससे गाली गलौच या लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे तो वो कह दे इन्नी इमरुन साइमुन, मैं रोजे से हूं। ठीक है, तो आपने अपने आप को रोजे से बयान करना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम आगे करते हैं।